रवा माली साल में तालीम के शोबे के लिए 373 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। जो जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम है, जो गुज़िश्ता माली साल से 28 अरब रुपए ज्यादा है। यहाँ इस बात का अंदाजा लगा ले कि हम इस माशी बहरान के बावजूद भी तालीम के फरोग को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। हुकूमत पंजाब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के तहत तालीम के लिए मुकर्रर करदा तमाम अहदाफ को हासिल करने का पुख्ता इरादा रखती है। जनाब स्पीकर, स्कूलों में बच्चों के लिए ग़िज़ा की फरहमी, जदीद तर्ज तदरीस को मद्देनजर रखते हुए असातिज़ा को टैबलेट कंप्यूटर्स की फरहमी के पायलट प्रोजेक्ट का भी आगाज किया जा रहा है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में हर साल लगभग 20 लाख बच्चे कच्ची जमात में दाखिला लेते हैं और एक साल के अंदर इनमें से 34% जुड़ जाते हैं। मैट्रिक तक सिर्फ 7 लाख बच्चे रह जाते हैं, जिसमें जनूबी अजला और दही इलाकों की बच्चियां ज्यादा मुतासर होती हैं। इस साल इस सूरत हाल से निपटने के लिए रवा माली साल में कच्ची बच्चियों के लिए एक नया टियर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जो कि प्री प्राइमरी स्कूलिंग के जरिए से नर्सरी से पहले तालीम को फोकस करेगा। इस मंसूबे के लिए 500 मिलियन से जायद की रकम मुख्तस की जा रही है। इस मंसूबे में लाखों बच्चों ड्रॉप आउट से बचेंगे। इसी तरह प्राइमरी स्कूल में सहूलियात को फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वो अजला जो तालीमी अहदाफ में पंजाब के बेहतर अजला से पीछे हैं, उनके लिए लो प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स का इजरा किया जा रहा है, ताकि अगले 3 साल में इन अजला की तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर और अहदाफ की तकमील बेहतरीन अजला के बराबर हो। एक और मंसूबे के तहत हाई स्कूल में ट्रेनिंग एंड वोकेशनल तालीम का एक नया ट्रैक मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके आगाज के लिए भी 50 मिलियन रुपए मुख्तस है। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी और सरकारी स्कूल्स के लिए रिस्पेक्टिवली 12 अरब और 4 अरब रुपए की फंड तजवीज किए गए हैं। जनाब स्पीकर, आज के दौर में कौमें वो तरक्की करती हैं जिनके यहाँ बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियां मौजूद हो, लेकिन सूबा पंजाब में बदकिस्मती से बैनुल अक़वामी मेयार की यूनिवर्सिटियों का एक फुकदान है। इस सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा माली साल में शुमाली, जनूबी और वस्ती पंजाब में 3 नई आला मेयार की यूनिवर्सिटी की फीजिबिलिटी करवाई जा रही है। अलावा अजी कॉलेजेस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मॉडल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद मरहलावार और जामे पॉलिसी के तहत तमाम कॉलेजेस को मॉडल कॉलेजेस में तब्दील किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के फरोग के लिए पंजाब में 2 नई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियों पे काम का आगाज किया जा रहा है, जिसकी लागत 5.5 अरब रुपए है। जनाब स्पीकर, यूथ इस मुल्क का असासा है, इसलिए मुस्तहिक और नौजवान और होनहार तालिब इल्मों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए 1 अरब रुपए के वसीफा जात भी दिए जाएंगे, ताकि वो मुल्क और कौम की तरक्की का सफर तय कर सकें। जनाब स्पीकर, सोशल सेक्टर्स में शामिल सेहत के शोबे की बेहतरी भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 284 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की ये कोशिश होगी कि हमारा सेहत का निज़ाम लोगों के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल भी रहे। हमारी और सेहत के हवाले से तरजीहात का अंदाजा इस बात से लगाया जाए। जनाब स्पीकर, ये गौर करने की बात है कि गुज़िश्ता माली साल में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम का 8% सेहत के लिए मुख्तस किया गया, जबकि हम 14% उस सेहत के लिए मुख्तस करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें एहसास है कि एक मूजी मर्ज में मुब्तला अफराद के खानदान पर क्या क़यामत गुजरती है अगर उसके पास अपने प्यारे के जान बचाने के लिए इलाज के वसाइल मौजूद न हो।
اس لیے ہنگامی بنیادوں پہ لاکھوں خاندان کا درد احساس کرتے ہوئے حکومت پنجاب میں انصاف صحت کارڈ کا نظام لا رہے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس پروگرام کو پنجاب کے تمام اضلاع میں جاری کیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انصاف کارڈ کا یہ پروگرام عوام کو صحت کے بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقین بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ پنجاب کے 4 پسماندہ ترین اضلاع میں نئے چائلڈ اینڈ ماڈل مدر ہیلتھ کیئر ہسپتال بھی بنائے جا رہے ہیں، جس میں سے 2 جنوبی پنجاب میں بنائے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے بڑے ہسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈ کو ریویمپ کرنے کے لیے 1.5 ارب کی لاگت بھی رکھی جا رہی ہے، جس سے انشاءاللہ اس مالی سال میں یہ کام مکمل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، ایک اور اہم انٹرونشن اور انیشیٹو اس حکومت کا یہ بھی ہے کہ جنوبی پنجاب کے لاکھوں مریض آج بھی ایک اسی نشتر ہسپتال ملتان کا رخ کرتے ہیں جو 60 سال پہلے تعمیر ہوا تھا۔ ہماری حکومت اس سال ملتان میں ایک نئے ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، پانی زندگی ہے اور صاف پانی صحت مند زندگی کی علامت ہے۔ صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی یہ آپ کے لیے ADP میں مجموعی طور پر 20 ارب 50 کروڑ روپے کی مختص رقم رکھی جا رہی ہے، جس میں 12 ارب روپے نئے اسکیموں پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس شعبے کی ترقیاتی منصوبوں کے بڑے بڑے اہداف میں پروویژن آف کلین واٹر فار ہیلدی لائف کے لیے 5 ارب، انصاف پروگرام فار رورل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کے لیے بھی 5 ارب، بحرانی علاقوں میں ڈسفنکشنل رورل اسکیمز کی بحالی، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب بھی ترقی پروگرام میں شامل ہوگی۔ جناب اسپیکر، ترقی اور خوشحالی کے یکساں مواقع اور وسائل کے منصفانہ تقسیم پنجاب کے تمام علاقوں میں بسنے والے کا بنیادی حق ہے، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ جنوبی پنجاب میں رہنے والا ہر دوسرا شخص خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے۔ جنوبی پنجاب کو اس کی آبادی کے تناسب سے کہیں کم وسائل مہیا کیے گئے ہیں اور اس کے جائز حق سے اس کو محروم رکھا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جنوبی پنجاب آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ حالیہ انتخابات کے نتائج جنوبی پنجاب کی عوام کی سال ہر سال کی محرومیوں کا رد عمل ہے۔ جناب اسپیکر، ہم جنوبی پنجاب سمیت تمام پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے فنڈز کو منصفانہ تقسیم کو یقینی بنا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس لیے حکومت پنجاب صوبے میں علاقائی عدم مساوات یعنی ریجنل ڈسپیرٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا عزم کم ترقی یافتہ علاقوں میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے دیہی گھرانوں کو آمدن اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنا ہے۔ موجودہ حکومت نے اس مالی سال کے پسماندہ علاقوں میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبات کو پروگرام شروع کرنے کا احاطہ کر رکھا ہے، جہاں پر ترقیاتی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ جناب اسپیکر، ان ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ کابینہ کے اجلاس ترتیب پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں منعقد کیے جائیں گے۔ اس طرح سرکاری محکموں کو سربراہان ہر مہینے کم از کم 2 سے 4 روز جنوبی پنجاب اور کم ترقی یافتہ اضلاع کے سرکاری دورے اور حالات کے جائزے کے لیے لاہور سے باہر جائیں گے۔ ہم نہ صرف پنجاب کے کم ترقی یافتہ اضلاع کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں بلکہ دوسرے صوبوں کی ترقی کے لیے بھی خواہاں ہیں۔ چنانچہ ہم بلوچستان میں کارڈیالوجی سینٹر بنانے میں بھی تعاون کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ بات سب جانتے ہیں کہ زراعت ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اہمیت مد نظر رکھتے ہوئے مالی سال 2018-19 کے بجٹ میں پروڈکشن سیکٹر کے مجموعی طور پر 93 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال یہ رقم صرف 81 ارب روپے 30 کروڑ رکھی گئی تھی۔ حکومت نے کسان بھائیوں کے خوشحالی کے لیے
بلا سود قرضوں کی فراہمی کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ روایتی فصلوں کی بجائے ہائی ویلیو کیش کراپ اور باغبانی کی طرف توجہ دی جائے۔ کلائمیٹ چینج کے پیش نظر ہم ہارٹی کلچر کے لیے OPV اقسام متعارف کروا رہے ہیں۔ زیتون کی کاشت کے لیے فروغ کے لیے بھی برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایک سینٹر فار ایکسیلنس آف آلو ریسرچ کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان میں آبپاشی کا نظام دنیا کے سب سے بہترین نظام میں سے مگر وقت کے ساتھ ساتھ ناقص پالیسی اور غفلت کے ساتھ یہ کی وجہ سے ابتر حالات کا شکار ہو چکا ہے، لیکن حکومت پنجاب نے آبپاشی نظام کی ترجیحی بنیادوں پر بحالی اور تخمینہ لاگت کے لیے اپنے 100 روزہ پلان میں ایسٹ مینجمنٹ پلان کی طرف تیاری کا ہدف بھی رکھا ہے۔ ہم اس بجٹ میں شعبہ آبپاشی کے لیے مجموعی طور پر 19 ارب 50 کروڑ روپے مختص کر رہے ہیں۔ ہمارا ہدف ہے کہ مالی سال 2018-19 میں ڈڈوچا ڈیم کی تعمیر شروع کی جائے، جو کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو صاف پانی فراہم کرے گا، اور اس کے لیے 6 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ پنجت بیراج کی بحالی اور جلال پور اریگیشن کینال سسٹم کی تعمیر کا آغاز بھی رواں مالی سال میں کیا جائے گا، جس سے جناب اسپیکر جنوبی پنجاب، جس میں ضلع بہاولپور اور رحیم ارخان شامل ہے، وہاں 1.6 ملین رقبے کو پانی کی یقینی فراہمی اور ضلع جہلم اور خوشاب کے لیے 1,60,000 رقبے کو آبپاشی کی سہولت میسر ہوگی۔ اس کے علاوہ پانی کے صحیح اور فائدہ مند استعمال کے لیے حکومت پنجاب پہلی دفعہ پروونشل واٹر پالیسی اور پنجاب گراؤنڈ واٹر ایکٹ کی جامع قانون سازی کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت پنجاب نے مجموعی طور پر انفراسٹرکچر کے لیے 149 ارب روپے رکھے ہیں۔ روڈ سیکٹر کے لیے 60 ارب روپے، ٹرانسپورٹ کے لیے 35 ارب 50 کروڑ روپیز، ضلعی سطح پر دیہی علاقوں تک رسائی کے پروگرام کے تحت سڑکوں کے تعمیر کے لیے 5 ارب روپے، شاہراہوں کے ملاپ کے لیے تیار کردہ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 5 ارب روپے اور اورنج لائن کے لیے 33 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہم پنجاب میں جدید شہراہوں کا جال بچھانے کے لیے حکومت اور نجی شعبے کی شراکت یعنی پبلک پارٹنرشپ کے تحت ایک نیا پروگرام متعارف کروانے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، کلین اینڈ گرین پنجاب تحریک انصاف کا ایسا پروگرام ہے جس کے ثمرات آنے والی نسلوں تک پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پنجاب کے ماحولیاتی نظام میں جامع اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا کی طرح گلوبل وارمنگ پاکستان کا بھی ایک اہم مسئلہ ہے، بالخصوص اسی لیے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور آب و ہوا کی تبدیلی فصلوں کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ ہماری زرخیز زمینیں ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت اور سبزہ لگا کر ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچیں۔ اس ضمن میں رواں مالی سال کے بجٹ میں ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے 6 ارب 30 کروڑ کی لاگت سے انوائرمنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، تبدیلی کا ایک بڑا عنصر جو وطن عزیز کو قرض کی دلدل سے نجات دلائے گا وہ نئی صنعتوں کا قیام، کاروبار میں اضافہ اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری ہے، جسے ہم SME سپورٹ پروگرام کو فروغ، کاروبار میں آسانی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اضافے سے ممکن بنائیں گے۔ اس ضمن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے فروغ کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں ترقی کریں تاکہ عوام کو آسان روزگار میسر ہو۔ اس حوالے سے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن پسک کی پارٹنرشپ سے SME سپورٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے، جس کے تحت 6 ارب روپے کی لاگت سے انٹرپرینیورل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جبکہ فیصلہ آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ کے 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ تمام منصوبے صنعت سازی اور معیشت کے فروغ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ جناب اسپیکر، وطن عزیز کی ترقی ٹیکس کلچر کو فروغ دیے بغیر ممکن نہیں۔
یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب ٹیکسوں کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوگا تب تک عوام فلاح و بہبود کے منصوبے مالی دباؤ کا شکار رہیں گے. نتیجتاً ہم قرضوں پر انحصار بڑھتا رہے گا جو کہ پہلے ہی انتہا کو پہنچ چکا ہے. اگر اب بھی ٹیکس دینے کی استعداد رکھنے والے افراد اور ادارے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو معیشت کی تباہی سے بچنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. اس صورتحال کو اب ختم ہونا چاہیے. ہر ایک کو قانون کے مطابق اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ٹیکس ادا کرنا ہوگا. جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کی مجموعی صورتحال کے پیش نظر ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لا رہے. ہماری ترجیحات ٹیکس کلیکشن میکانزم میں بہتری اور اصلاحات متعارف کروانا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے 376 ارب روپے صوبائی محاصل اکٹھے کریں گے جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہوں گے. ہماری کوشش ہے کہ ٹیکس کے نظام میں کرپشن، لیکیجز اور سسٹم کی پیچیدگیوں کی جو شکایات ہیں ان پر توجہ دی جائے اور ان کا ازالہ کے لیے ٹیکس دینے کے عمل کو آسان بنایا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا شعور اب اس سطح پر آ چکا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کا غلط استعمال نہیں ہونے دے گی اور غلط کاموں یعنی کرپٹ پریکٹسز کا فوری سدباب کرے گی. ہم ٹیکس گزار عوام کی سہولت کے لیے ای پیمنٹ کا نظام بھی متعارف کروانے جا رہے ہیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی میں بھی اصلاحات لائیں گے تاکہ اس ادارے کو مزید فعال بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ریونیو اکٹھا کرنے والے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہمارے ایجنڈے میں سر فہرست ہے. جناب اسپیکر، ہمارے دور میں ای گورننس کا حقیقی معنوں میں آغاز ہوگا. ہم جو بھی ترقی منصوبات کو شروع کریں گے ہم ان کی مکمل تفصیل آن لائن میسر کریں گے عوام کو تاکہ عوام ان سے باخبر رہیں اور اپنی آراء کا اظہار کرتے رہیں. عوامی رائے یقیناً ہماری کارکردگی کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی. ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ہر حوالے سے مکمل ٹرانسپیرنسی اور عوامی خزانے کی ایک ایک پائی درست جگہ پر خرچ ہو اور اس کا مکمل حساب موجود ہو. اسی لیے ای پروکیورمنٹ کا انقلابی نظام متعارف کروا رہے ہیں جو کہ اربوں روپے کی ویسٹیج اور خرچ برچ کی مؤثر روک تھام کر سکے گا. جناب اسپیکر، پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک حقیقی اور جمہوری بلدیاتی نظام کی تکمیل ڈالی جا رہی ہے اور اختیارات اور وسائل کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے نیا بلدیاتی نظام لایا جا رہا ہے. اس نظام کے تحت صوبے بھر کے چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے گا جس میں ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے. نئے بلدیاتی نظام میں اختیارات اور وسائل عوامی نمائندوں کی دسترس میں ہوں گے اور عوام فیصلہ سازی میں حقیقی معنوں میں شرکت کر سکے گی. جناب اسپیکر، مالی وسائل کے مؤثر استعمال کے لیے ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کو اس وقت پابند کیا ہے کہ وہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کو ریشنلائز کرتے ہوئے ان پر نظر ثانی کریں اور گزشتہ سالوں کا پرفارمنس آڈٹ کروائیں. کفایت شعاری اور اخراجات کو کنٹرول کرتے ہوئے فنڈز کے غیر ضروری استعمال کو روکیں. سادگی اور کفایت شعاری یہ حکومتی پالیسی ہر محکمے پر لاگو ہوگی. جناب اسپیکر، اس کی زندہ مثال ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اپنے سی ایم آفس سے شروع کی جس کا ماہانہ اخراجات کو 55 لاکھ سے کم کر 9 لاکھ ماہانہ لے کر آئے. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ آمدن میں اضافے کے مزید ذرائع کو بھی ایکسپلور کریں گے. رواں مالی سال میں ریسورس موبلائزیشن کی اس کاوش کے ذریعے 16 ارب روپے کی اضافی آمدن حاصل کی. اس طرح ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن کے ذریعے 80 ارب روپے کی بچت حاصل کی. جناب اسپیکر، یہ بڑا ضروری ہے
کہ یہ ایکسرسائز ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ جس کی مجموعی طور پر اس رواں مالی سال میں ہمیں 96 ارب روپے کے اضافی وسائل دستیاب ہوئے جن کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مالیاتی نظم و ضبط کے لیے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ مینجمنٹ لا متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس قانون کے تحت اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ سرکاری پیسہ پورے احساس کے ساتھ خرچ ہو اور ترقیاتی مقاصد کے لیے کیے گئے قرضے صرف غیر پیداواری منصوبوں پر خرچ نہ کیے جائیں۔ جناب اسپیکر، تقریر کے اختتام پر میں اپنی پوری ٹیم کا بالخصوص محکمہ خزانہ، P&D ڈپارٹمنٹ اور باقی محکموں اور اداروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے بجٹ کی تیاری میں اپنا حصہ شامل کیا۔ جناب اسپیکر، ہم خود کو عقل کل نہیں سمجھتے، مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ اگر اپوزیشن اپنا مثبت کردار ادا کرے اور ہمیں ان سے آگاہی بھی مل سکتی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے آنے والی مثبت تنقید کو ہم ہر قدم پر خوش آمدید کہیں گے۔ جناب اسپیکر، حکومت صرف ہمارا اعزاز نہیں، ہمارا امتحان بھی ہے۔ اسی لیے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں یہ ذمہ داری آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی عوام کے سامنے بھی سرخرو ہوں اور مالک حقیقی کے سامنے بھی۔ میں تمام ایوان سے بھی درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے تمام اختلافات کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف پاکستان کی خاطر معیشت کی بحالی اور قوم کی خوشحالی میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ پاکستان وزیر خزانہ گوشوارہ سالانہ بجٹ بابت سال 2019-2018 پیش کریں۔ میں گوشوارہ سالانہ بجٹ بابت سال 2018-19 پیش کرتا ہوں۔ گوشوارہ سالانہ بجٹ بابت سال 2018-2019 پیش کر دیا گیا ہے۔ اب منسٹر فار فائنانس میں انٹروڈیوس دا پنجاب فائنانس بل 2018۔ Honorable Speaker, I introduce the Punjab Finance Bill 2018. The Punjab Finance Bill 2018 has been introduced. اب اجلاس جمعہ ورقہ 19 اکتوبر 2018 صبح 9 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ یہ مائک پہ اٹھایا تو موک گئے میرا مائک میں بھی لگ رہا
ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀ ਲਿਆਓ कैपिटल किथे गया हेलो आडी चेक 1 2 3 हेलो 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 आडी चेक 1 2 3 हेलो 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 आडी चेक 1 2 3 हेलो 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 तुमने जो 92 से सीधा किया अभी 93 नहीं हो सकता 94 मैंने अभी हाथ लगाया दिमाग नहीं खराब करना मेरा नहीं तो मैं सारे फेंक दूंगा अभी हेलो हेलो आडी चेक 1 2 3 हेलो 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 ऑडियो चेक 1 2 3 हेलो 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 सुनो मेरा माइक कौन सा थोड़ा दे माइक यही है यही है नहीं माइक उतार दे इथों नहीं पहले हमजा शबाज करके गया सी हुणे वो तो चला गया ना ते हाले मैं इत्थे खड़ा केबल बहुत बड़ा छोड़ा ना निकाल दो उसको बाहर निकाल दो ओए ओए हमने भी केबल बनाई खोली 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 आमिर कोनियाजी मुझे तेरा शानियाजी कोनियाजी कोनियाजी मुझे तेरा शानियाजी कोनियाजी कोनियाजी मुझे तेरा शानियाजी कोनियाजी
क्योंकि राजा की सरकार बच्चा पंप की सरकार क्योंकि राजा की सरकार बच्चा पंप की सरकार क्योंकि राजा की सरकार क्योंकि राजा की सरकार डाकू कातिल की सरकार डाकू कातिल की सरकार क्योंकि राजा की सरकार शर्म करो लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये डाकू राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये चोर राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये कातल राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्यासी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्यासी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डाकू राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या तेरा शो न्याजी 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 तेरी क्या तेरा शो न्याजी साडी जान न्याजी कोई नहीं तेरी लोड़ न्याजी कोई रंगो 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 डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चा पंप की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 10 की रोटी 15 नान ये है नया पाकिस्तान। 10 की रोटी 15 नान ये है नया पाकिस्तान। 10 की रोटी 15 नान ये है नया पाकिस्तान। थोड़ी सी जगह की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टा चोरों की सरकार नहीं चलेगी। डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टा चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टा चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टा चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुप्पी चोरां दी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कफन चोरां दी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कफन चोरां दी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या तेरा शो न्याजी तेरा शो न्याजी क्या तेरा शो न्याजी क्या तेरा शो न्याजी क्या तेरा शो न्याजी डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोंकी राजा की सरकार डोंकी 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 डोंकी
کوئی نہیں تیری لوڑ نیازی لوٹے چلو سمی اپنا سامان سامان ہو گئی یار ادھر لاؤ جس سے ٹاک کرنی ہے